बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको PTV न्यूज़ इस्लामाबाद से खुशामदीद कहते हैं। सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान के इलाक़ों में और आज़ाद कश्मीर के इलाक़ों में भी है। इस हवाले से हम खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद रहेंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है जो कुछ हुआ है। बादल फटने के वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में और उसके नतीजे में बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान भी हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जा रहा है अब तक की इतलात के मुताबिक जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, बादल फटे हैं, उसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसने ज़ाहिर है बहुत से जो इलाक़े हैं, जो गाँव हैं, वो इसके ज़ेरे आब आ गए और मकानात भी मुतासिर हुए। 300 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, यानी अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 300 से ज़ायद अमवात हुई हैं। इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो ज़िला बुनीर में हुई हैं। बुनीर के हवाले से इतलात हैं कि यहाँ 184 अफराद जाँ बहक हुए हैं। शांगला में 36 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मानसहरा से जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 23 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। बाजोड़ से जो इतलात हैं उसमें 21 अफराद, बटग्राम 15 और दीर में जो एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है उससे 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है। यकीनी तौर पर ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि अचानक से ये सब कुछ हुआ है। अलर्ट तो जारी थे लेकिन बादल फटने के जो वाक़यात हैं ये इससे पहले बहुत कम देखने में आए हैं। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि मानसून के मौसम में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और यकीनी तौर पर इसकी जो वजूहात हैं, एक तो माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है और ज़ाहिर है जूँ जूँ वक्त के साथ साथ इंसानी सरगर्मियों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो उसी की वजह से ज़मीन का जो दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है और पूरी दुनिया में ये सूरत हाल अब हमारे सामने है। पाकिस्तान बहुत अरसे से माहौलियाती आलूदगी के अलावा जो मौसमियाती तब्दीली है उसका शिकार रहा है। अगर हम 2010 में देखें एक बहुत बड़ा सैलाब आया, फिर उसके बाद हर कुछ अरसे के बाद 2022 में सैलाब आते रहे और अब तो एक पैटर्न बन चुका है कि ग्लेशियर पिघलते हैं दर्जा हरारत बढ़ने से। उसके नतीजे में ज़ाहिर है पानी का बहाव में इजाफ़ा होता है और जो पानी वहाँ से आता है उसकी जो आबी गुज़रगाहें होती हैं उसमें हमने तामीरात की हुई हैं, उसमें हमने कब्ज़े किए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, मकानात बनाए हुए हैं, होटल्स बनाए हुए हैं, उसे कमर्शली हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। तो इसका भी ज़ाहिर है कुछ न कुछ इसकी रोकथाम करनी होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनफरादी तौर पे कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं हम इज्तिमाई तौर पे कर सकते हैं और इसके साथ साथ पॉलिसी लेवल जो हुकूमती सतह है उस पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर से और हर किस्म की जो मदद है और हर किस्म की जो सपोर्ट है उसका यकीन दिलाया गया है। इससे पहले ही जो पाक फ़ौज है वो मुतहर्रिक हो चुकी है इन इलाक़ों में। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने टेलीफोन किया था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को और तमाम वसाइल जो पंजाब के हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो इस मुश्किल वक्त में खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाएँ और उनके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब जो कि डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ जावेद जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट भी हैं और अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज हज़ारा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमें इस गुफ्तगू में जूम लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर ज़फ़र इकबाल वट्टू जो कि वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट हैं। वट्टू साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। डॉक्टर साहब ये जो हम देख रहे हैं बुनेर में बहुत बड़ी तबाही हुई है, फिर जो बाकी इलाके हैं उनमें हुआ है, कुछ अर्सा पहले हमने चकवाल में भी सुना कि क्लाउड बर्स्ट हुए। ये हमने इससे पहले मेरे ख्याल में अगर माजी करीब में देखें इस तरह के वाक़यात नहीं देखे। शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब इस अहम मौजू पे दावत देने का। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 15 ईयर्स का डेटा उठा के देखें तो हमें ये जो ट्रेंड नज़र आ रहा है बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है
اور ڈیورنگ دی لاسٹ 15 ایئرز وی ہیو سین ملٹیپل ایپیسوڈس آف کلاؤڈ برسٹ، گلوف ایکٹیویٹیز جو کہ ہمارے نارتھ میں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ریسنٹ ابھی یہ جو کل پرسوں 2-4 دنوں میں ہمارے پاس بنیر میں، پھر باجوڑ میں، اور پھر کشمیر کے جو ایونٹس ہیں، یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ مستقبل میں جو سیویریٹی ہوگی ان ایونٹس کی وہ بڑھے گی. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہمیں اس پرٹیکولر جو چینجز ہیں، الٹیمیٹلی کلائمیٹ چینج از اے میجر فیکٹر ان اٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹل ادر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم سوسائٹل لیول کے اوپر، سائنٹیفک لیول کے اوپر، اور گورنمنٹل لیول کے اوپر ہمیں ایک جان ہو کے، ایک قالب ہو کے ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر آصف صاحب، آپ بتائیے گا، یہ یقینی طور پر ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو خیبر پختونخوا سے، جہاں سے آپ کا، میرا، ہم سب کا تعلق ہے، اور یقینی طور پر اس میں بہت ایفرٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. 2010 کے بعد تو پھر یہ گویا ایک پیٹرن بن گیا ہے. یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کلائمیٹ چینج جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ، اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب بندہ سنتا ہے کہ اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، اتنی تباہی ہوگی. ابھی تو ایگزیکٹ اسٹیٹسٹک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی زیادہ مطلب ہے ڈیتھ اموات ہوئی ہوں گی، کتنے لوگ ہاسپٹلائز ہوں گے، اور کتنا اکانومی کا نقصان پہنچے گا. جاوید صاحب یہ وہی چیز ہے جس پہ ہم سائنٹسٹ لانگ ایگو ہم چیخ رہے تھے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی دس از دا کلائمیٹ چینج، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو یہ تمام تباہیاں ہوں گی. اور ابھی دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل اس کی کنسیکوینسز ہم آج کل اپنی اس میں دیکھ رہے ہیں. پرٹیکولرلی جو ابھی جاوید صاحب تو دیکھیں ناردرن ایریاز میں چل رہا ہے، ہمارے کی پی میں چل رہا ہے، یہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ورنریبل ہیں اس وقت، کیونکہ وہاں پر ڈبل فینامنا ہے، کنویکٹنگ لفٹنگ بھی ہے اور پھر اوریگرافک لفٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے کنڈنسیشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے کلاؤڈ برسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی ہائی انٹینسٹی واٹر ان شارٹ فریم آف ٹائم جب آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آئے. پھر دوسری طرف سے ہم نے مطلب ہے جو واٹر کی، جس طرح آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے ہمارے ریورس کے فلڈ پلین تو ہے ہی نہیں اس طرح سے، وہ تو سارے آپ کی آبادی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پانی نے تو پھر آنا ہی ہے، اس کو جب جگہ نہیں ملے گی تو آبادی میں آئے گا اور تباہی مچائے گا، اور پانی کے راستے میں جو آئے گی. اور پھر پہاڑی ایریا میں چونکہ گریوٹی بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی، تو واٹر کی جو ایروزیو ویلاسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں وہ گاڑیوں کو، گھروں کو، اور بڑے بڑے آبجیکٹ اپنے ساتھ بہا کے لے کے جا رہا ہے. لیکن جاوید صاحب یہ ابھی پھر بھی میں کہتا ہوں یہ تو ابھی سٹارٹ ہے. یہ ہر سال دیکھیں، ہر سال یہ ایونٹ آتا ہے، اگلے سال بھی آئے گا. انٹینسٹی ویری کرتی ہے فرام ایئر ٹو ایئر، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہے، کیا سچویشن پیچھے سے چل رہی ہے. نیچر از پلئنگ کریزی، سم تھنگ یو کین سے لائک دیٹ بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج اینڈ آور ایکٹیویٹیز. لیکن ہمیں تو مینٹلی فزیکلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا گلوف کے بڑے مسئلے ہیں وہاں پر، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کے ناردرن ایریاز میں، اب وہ پھٹتے ہیں تو اس سے تباہی ہوگی. یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بڑا سیریس لینا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے، اور پبلک کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سوچ میں. لوگوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ فلڈ پلین پہ آبادی نہ کریں. ابھی سچویشن آر چینجنگ، اٹس چینجنگ. پرانے زمانے میں فلڈز آتے تھے، تباہیاں ہوتی تھی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ جو پاپولیشن ہے، ہم نے یعنی کہ سمپل از دیٹ وی ہیو ٹو اڈیپٹ آور سیلف، تاکہ ہم اپنی تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور تھوڑا سا ریزیلینٹ ٹیکنالوجیز کی طرف ہم جائیں. ہم ریزیلینس پیدا کریں اپنے آپ میں. مطلب ہے کیا میں کہوں کہ آبی گزر، دیکھیں فلڈ نے تو آنا ہے، اب تو یہ اس کو ہم روک نہیں سکتے. کلائمیٹ چینج جو ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو تباہیاں ہیں، وہ تو سائنٹسٹ لانگ 30 ایئرز بیک ہم چیختے رہے، لوگ چیختے رہے کہ بھئی ایمیشنز کم کریں. ویسٹ میں امریکہ نے مطلب آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ پروٹوکول سے سائن نہیں کیا، پیرس اکارڈ سے باہر گیا. مینڈیٹری کے بجائے ہم والنٹری ریڈکشن پہ جائیں گے. الٹیمیٹلی اٹ ڈڈنٹ ورک لائک دس وے. ہاں یورپین کنٹریز نے کافی کنٹریبیوشن، لیکن بہرحال وہ فنامنا اب ہم اس اسٹیج پہ جا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور پاکستان کے پاس تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے ایکسیپٹ ٹو اڈاپٹ، مطلب ہے ہم اڈاپٹ کریں اس تمام جو ڈیزاسٹر ہے. اور یہ صرف فلڈ نہیں ہے، دیکھیں ابھی اس مہینے تو ہم فلڈ کی بات کر رہے ہیں، اب 3 مہینے بعد آپ ڈراؤٹ کی باتیں شروع کر دیں گے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، پانی ہوگی نہیں، خشک سالی ہوگی، کیونکہ یہ پانی سارا بہہ کے نیچے چلا جائے گا. اور یہ بھی ہلی ایریاز ہیں تمام. یہی سارا پانی جا رہا ہے کدھر؟ پنجاب میں جا رہا ہے، اور سندھ کے لو لائنگ ایریا میں جائے گا، جہاں پر واٹر کی ایروزیو ویلاسٹی بہت کم ہے اور واٹر پھیلے گا. سندھ میں خود کام کرتا ہوں، ورلڈ بینک کے پروجیکٹس دیکھ رہا ہوں، تو وہاں پر آپ جائیں تو 4 مہینے تک ریویرین فلڈ، فلیش فلڈس کا پانی کھڑا رہتا ہے، وہ جاتا نہیں بیکاز آف پور ڈرینیج وہ ہے. تو وہاں پر ایک اور تباہیاں شروع ہو جائیں گے، پھر وہ آپ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وٹو صاحب تو گویا
کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ تباہی تو کر ہی رہا ہے انفراسٹرکچر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، اور ان کو اگر ہم ایک اور بڑی تصویر میں دیکھیں تو نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے یہ جو کلائمیٹ چینجز ہیں اور یہ جو کچھ اب اس وقت ہو رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے بیسیکلی وہ واٹر چینج ہی ہے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک ایگریکلچر اکانومی ہے، اور ہمارا جو نیشنل جو واٹر اویلیبل ہوتا ہے اس کا 95% ہم ایگریکلچر میں ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ ایگریکلچر میں ہماری 40% جو ہے وہ ورک فورس اس کے ساتھ ہے، 20% جی ڈی پی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو جو بھی واٹر میں چینج ہوگی ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی ہماری اکانومی کو، کیونکہ ہماری جو کراپس ہیں وہ ان کا ایک اپنا پیٹرن ہے، اور اس حساب سے ان کو اپنے پانی چاہیے۔ جب بارشوں کا پیٹرن چینج ہوگا، جب پانی کی کمی یا زیادتی ہوگی، ڈراؤٹ ہوگا، فلڈ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرب ہوں گی، اور اوورآل یہ ہماری اکانومی کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گی، ہماری ورک فورس کو بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے شہری آبادی ہیں، کیونکہ ہماری آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے، ابھی کے پی میں جو اتنا لاس آف لائف ہو رہا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ان پلانڈ، جو ایک تو لوگ فلڈ پلینز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر آبادی بھی بڑھ گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ٹوٹل جوڑ کے رکھنا ہوگا۔ کلائمیٹ چینج کو ہونے سے ہم نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ گلوبل فینامنا ہے وچ از دیئر، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس چینج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر کی طرف جائیں، کلائمیٹ ریزیلینس جو ہے ایگریکلچر کی طرف جائیں، سمارٹ سٹیز کی طرف جائیں، ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹینیبل ہو، رینیوبل انرجی جس کا پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس پہ جائیں، سولر پہ، ونڈ پہ اور ہائیڈرو پاور پہ۔ تو پھر ہی ہم اس کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس کے امپیکٹس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ شروع میں جو فرما رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ جیسے آپ نے اس کو کیٹیگرائز کیا کہ کچھ چیزیں انفرادی طور پہ ہمیں کرنی ہے، کچھ اجتماعی طور پہ کرنی ہے، کچھ پالیسی لیول پہ بھی ہمیں کرنی ہے۔ اب آپ کے ساتھ اچھا، اس سوال سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، ہمیں گلگت بلتستان سے ترجمان فیض اللہ فراق صاحب نے جوائن کیا ہے، وہاں کی ذرا صورتحال معلوم کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ فرمائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں بھی بہت سے جو اطلاعات ہیں کلاؤڈ برسٹ کے اور سیلابی صورتحال کے، کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا آپ ہمیں بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان پر میں فون سگنل کا کوئی ایشو ہے فیض اللہ صاحب، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے ہم دوبارہ بھی رابطہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرف چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ایفرٹس کلیکٹیولی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں بہت سی ایفرٹس آپ کو کرنی پڑتی ہیں، لیکن میرے علم میں ہے کہ آپ کا جو سینٹر ہے وہ سی پیک کے تحت بہت کام کر رہا ہے، اور اس میں سب سے جو بڑے جو ایشوز ہیں وہ ہیں ارلی وارننگ کے حوالے سے۔ تو ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ سینسرز لگا رہے ہیں؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اور چین مل کے اس سائٹ پہ کیا ایفرٹ ہو رہی ہیں؟ جاوید صاحب دیکھیں، ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی بڑی سامنے ہے۔ لاسٹ فیو منتھس میں ہم نے سوئٹزرلینڈ کا ایک کیس اسٹڈی دیکھی کہ وہاں پہ سچ نیچرل ہیزرڈ ایک اکر ہوا اور ایک گاؤں کو اس نے پیرش کر دیا، لیکن جو وہاں پر نقصان تھا، جانی نقصان، آئی تھنک ایک یا دو لوگ اس میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہی چیز ہے کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ کیسے ہم ان چیزوں کو، ڈیزاسٹرز کو مانیٹر کریں، اور مانیٹرنگ کے ساتھ ہمیں جو ہے ارلی وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مالی نقصان کو تو ریڈیوس نہیں کر سکتے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن جانی نقصان نہ ہو۔ الٹیمیٹلی جو جانی نقصان ہے وہ ہمارے لیے سب سے پرائورٹائز وے ہے، ایک زون ہے۔ تو جو ارلی وارننگ سسٹم اور مانیٹرنگ ہے اس وقت، وہ ہماری
ہم NDMA کے ساتھ کے اشتراک کے ساتھ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ٹیم نیکسٹ ویک ہماری اراؤنڈ 50 چائنیز ایکسپرٹس وہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان، اور ہم ایک جوائنٹ سمپوزیم کنڈکٹ کرا رہے ہیں NDMA کے ساتھ، اور ہم اپنی چائنیز ایکسپرٹس کی اوپینینز کو، ان کی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ ہم اپنی ان کیلیمٹیز کو کم کرنے میں ہم ان کو لے کر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ہم جو مختلف اس وقت جو ایریاز ہیں ان کو وزٹ کر رہے ہیں اور سائٹ سلیکشن کر رہے ہیں تاکہ ہم مانیٹرنگ کے جو سسٹم ہے اس کو فعال کر سکیں جتنا جلدی ہو سکے، تاکہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہو اس میں ہم یہ جو آج جو آپ فگر 300 کا کوٹ کر رہے تھے ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جو مختلف جگہیں ہیں، کون کون سی جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن فیض اللہ فراق صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا۔ فیض اللہ صاحب آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان جو ہے گزشتہ 1.5 مہینے سے سیلابی تباہیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور ان موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہاں پہ تباہی آئی ہے۔ اس میں بہت عرصہ ہوا ہے، کیجویلٹیز ہوئی ہیں بہت زیادہ، اور انجرڈ ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس کے علاوہ رابطہ پل، سڑکیں، لوگوں کے 1000 سے زائد گھر جو ہے نا تباہ ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تباہی کا موسم ہے، اور یہ 28,000 مربع میل کا پھیلا ہوا علاقہ ہے، جس میں 97% جو ہے نا ماؤنٹینس علاقہ ہے۔ یہاں پہ کبھی کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، کبھی دریائی کٹاؤ جاری ہے، کبھی سیلابی ریلے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہے۔ تو گزشتہ جمعرات سے یعنی کل جمعرات سے اب تک جو تازہ نقصانات ہوئے گلگت بلتستان بھر میں مختلف واقعات میں صوبے میں 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 5 افراد زخمی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ گلگت بلتستان بھر میں جو ہے وہ 2 افراد لاپتہ ہیں جن کی سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ بلتستان کے 4 اضلاع کے اندر اور گلگت کے جو 4 اضلاع ہے، نگر، ہنزا ہے، گدر ہے، اور دیور کے جو 3 اضلاع ہے، دارل، تانگیر، چلاس، تھور، کھنباری، ہڈور، ان علاقوں میں تباہی پھیلی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ضلع گدر میں ہوا ہے، جہاں پہ سیلابی تباہیوں کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور وہاں پہ 37 مقامات پر سیلابی ریلے آئی، جس کے نتیجے میں وہاں کے جو پل برج سارے اڑ گئے ہیں، اور اس وقت بہت زیادہ ولنریبل سچویشن ہے گلگت بلتستان کی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گل خان صاحب کے خصوصی ہدایت کی روشنی میں بحالی کا کام جاری ہے، امدادی کارروائیاں یہاں پہ جاری ہیں، کہیں پہ ریسکیو آپریشن، کہیں پہ سرچ آپریشن، کہیں پہ بحالی کا کام جاری ہے۔ جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے تھے، بالکل بے گھر ہو گئے تھے کھلا آسمان تلے، ان کو فوری طور پر خیمے، ٹینٹ پہنچا دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو اشیاء ضروریات ہیں کھانے پینے کی، وہ بھی وہاں تک پہنچا دیے گئے متاثرہ علاقوں تک۔ اس کے علاوہ ادویات کی فراہمی اور ڈاکٹرز کی مختلف ٹیمیں وہاں تشکیل دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے 3 ڈویژنز کے اندر کمشنر گلگت، کمشنر دیامر اور کمشنر بلتستان، ان کی سرکردگی میں سربراہی میں اس وقت ریسکیو اور سرچ آپریشن اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جس میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریسکیو 112 اور دیگر متعلقہ ادارے اس آپریشن میں، اس امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے لوگ جو والنٹیئر ہو کے حکومت کے ساتھ رضاکارانہ طور پر بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس وقت گلگت بلتستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے، لیکن حکومت گلگت بلتستان اپنے سارے وسائل لے کر اس وقت متاثرین کی امید اور دلاسا بنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس مصیبت کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہر لمحہ کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، ترجمان گلگت بلتستان، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ظفر اقبال بھٹو صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ یہ ایک ایسے وقت میں جب سیلابی صورتحال ملک میں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں ایک بار پھر ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے واٹر ریزروائرز کے حوالے سے کہ اس کی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ریزروائرز ہوتے، پانی جمع کرنے کے کچھ وسائل ہوتے، کچھ طریقے ہوتے، تو میرے خیال میں اتنا نقصان نہ ہوتا۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو پانی ہے اس کا صرف 10% سٹور کرنے کی ہمارے پاس ریزروائرز ہیں، بلکہ جو 90% پانی ہے وہ ہم سٹور نہیں کر سکتے۔ تو جو دیکھیں، ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کو ریزروائر ہی فل کرتی ہے، اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جس میں صرف مونسون کے موسم میں ساری بارشیں ہو جاتی ہیں اور بقیہ پورا سال جو ہے بارش نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اور جو ایگریکلچر ہماری ساری ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کے لیے پانی لانے کے لیے ہمارے پاس ریزروائرز کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ واٹر سیکورٹی کے لیے کم از کم کسی بھی ملک کے پاس 40% آف دا واٹر اویلیبل ہے، اس کی سٹوریج کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اس وقت صرف 10% سٹوریج کا بندوبست ہے، اور یہ پانی جو ہے صرف 30 دنوں کے لیے ہماری ملکی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔
جبکہ بہت سے ممالک ہیں جن کے پاس 6 مہینے سال، چائنا کے پاس 3 سال کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کا سٹوریج کا بندوبست ہے. تو پانی کی سٹوریج کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی ہماری صورتحال کو اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وٹو صاحب، انجینئر ظفر وٹو صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب، وہی اب جو عرض کر رہے تھے کہ ایک تو بڑھتے ٹمپریچر کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹنگ ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اتنی بہت بڑی تباہی ہو جاتی ہے. جس ارلی وارننگ سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں لوکیشنز اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائٹ پہ دریائے کابل، اس سائٹ سے پانی آتا ہے، دریائے سندھ سے پانی آتا ہے. کوئی لوکیشنز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں آپ اور چائنا، چین اور NDMA مل کر؟ جی بالکل. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں انجینئر وٹو صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. جی واٹر سٹوریج کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی آپ نے بڑا اچھا کویسچن ریز کیا کہ ہمارے پاس اس وقت جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے اور جو ہم مزید ڈیمز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ از فائن کہ ہم جو ہے جو سٹوریج کیپیسٹی کو اپنی انکریز کریں، لیکن دوسری طرف ہمیں اس چیز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ جو صدیوں سے پانی ہم انڈر گراؤنڈ واٹر یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی تو ایک بڑا گیپ ہے، ہمارے پاس بڑا سٹوریج کیپیسٹی ہے. وائی ناٹ یوز دیٹ پرٹیکولر سٹوریج کیپیسٹی ٹو فل دی انڈر گراؤنڈ واٹر، جو کہ ہم الٹیمیٹلی لاز آر دیئر. ہم نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ڈسچارج ہے اس کو فل اپ کرے فرام ریچارج. ٹھیک ہے. سو جو اربن پلاننگ، واٹر لیول جو ہے وہ بھی ظاہر ہے بہت نیچے چلا گیا، اس سے بھی اس سے امپیکٹ پڑے گا. تو وہاں پہ ملین آف کیوسیک فیٹ آف واٹر کین بی اسٹورڈ ان دی انڈر گراؤنڈ. تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں لانا چاہیے اور اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے کویشچن کی طرف آ جاتے ہیں ریگارڈنگ ہمارا جو ارلی وارننگ سسٹم جو ہم اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں. سوات ویلی کو میجر ہمارا ایمفیسس ہے، اس کو ہم نے ڈفرینٹ ایریاز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ ہم ان کمنگ ڈیز وزٹ کریں گے اور سلیکٹ کریں گے ٹو مانیٹر اینڈ الٹیمیٹلی انسٹال اور ارلی وارننگ سسٹمز along with the NDMA. اور اس کے علاوہ جو ہمارا نارتھ کا ایریا ہے وہاں پہ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں. ہمارا کابل بیسن ہے اس کو ہم مانیٹر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ریئل ٹائم ڈیٹا کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی جب تک ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں ہوگا اور ود دیز ارلی وارننگ سسٹمز ریئل ٹائم ڈیٹا ہمارے پاس ود دی ہیلپ آف آور چائنیز کولیبریٹرز ول بی ایبل ٹو گیٹ دی ریئل ٹائم ڈیٹا فرام دیم. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی جو ریئل امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہوں ان کو ود ان نو ٹائم انفارم کر سکیں گے تاکہ وہ پریکاشنری اسٹیپس اٹھا سکیں ان ارلیئر پاسبل وے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہمیں گلگت بلتستان سے سینئر صحافی جو پی کے بیورو چیف ہیں وہاں پہ شعیب سلطان جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا صورتحال پوچھیں گے. شعیب، بہت شکریہ. یہ بتائیے کیا امدادی کارروائیوں کی کیا صورتحال چل رہی ہے گلگت بلتستان میں اس وقت؟ شکریہ سر. جی، گلگت بلتستان میں جو گزشتہ دنوں سے لمحہ یہاں جو سیلابی صورتحال ہے وہ اس نے گمبھیر صورتحال اختیار کر لی ہے. گلگت بلتستان کے تقریباً اضلاع جو ہے نا وہ اس کی لپیٹ میں ہے اس وقت. سب سے جو متاثر جو ضلع ہے گلگت بلتستان کا وہ ڈسٹرکٹ بیامر ہے اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ گیزر ہے. پھر یہ جو بلتستان ڈویژن کے جو علاقے ہیں وہ بہت متاثر ہوئے ہیں. تو اس وقت تقریباً فلش فلڈ اور دیگر جو آفات ہیں ان سے تقریباً 12 سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. 6 لوگ زخمی ہیں. کافی اموات کے بعد لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ تباہ ہو گئی. آج رات ہی کو نلتر کا جو سیاحتی مقام ہے، بلتستان کا جو سیاحتی مقام ہے نلتر، اس کا ایکسپریس وے جو ہے وہ فلش فلڈ کی زد میں آ کے تباہ ہو گیا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے. صوبائی حکومت اپنے جو محدود جو وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، مگر یہ ناکافی نظر آتے ہیں. اس وقت گلگت شہر کو سپلائی کرنے والا جو 18 میگا واٹ جو پاور پروجیکٹ ہے وہ بھی اس سے نلتر میں جو فلڈ آیا اس کی وجہ سے اس کی ضد میں آیا ہے اور پورے شہر کو بجلی بند ہے. اسی طرح جو دوسرے کمیونیکیشن کا سسٹم ہے گلگت سے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے بابو سر اور دوسرا جو KKH ہے وہ بھی بند ہے. مختلف جگہوں میں یہ بند ہونے کی وجہ سے
सैलाब आने की वजह से, फ्लश फ्लड की वजह से। तो एक्टिविटीज मार्केट की बहुत महदूद हैं इस वक्त। अच्छा शोएब, ये कि ये बताइएगा, क्योंकि इन इलाकों की तरफ शुमाली इलाका जात हैं, सयाह भी बड़े आते हैं, उनको पहले से वार्न करने के लिए या उन इलाकों से, ताकि वो अवॉइड करें, उन इलाकों में ना जाएं, क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जो मकामी इंतज़ामिया है? क्योंकि ये भी ज़रूरी है, मीडिया के ज़रिए से भी, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी लोगों को ख़बरदार तो किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। इस सिलसिले में जो गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी महदूद कैपेसिटी के अंदर रहते हुए कोशिश तो कर रही है मेरे ख्याल, मगर ये मेरे ख्याल में ये बहुत नाकाफी है। इसमें हमारे जो नेशनल मीडिया है और जो ज़्यादातर हमारे जो विजिटर हजरात हैं, सयाह हजरात हैं, वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से आते हैं, जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं वो आते हैं, उनको पहले ही वहाँ से बताने की ज़रूरत है कि ये जून जुलाई में जो मानसून का जो मौसम है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जो पूरी जो वो है ना एरिया बहुत शदीद मुतासर होता है, बारिशें तेज होती हैं फ्लश फ्लड की वजह से, तो उनको पहले ही बताने की जरूरत है। खुसूसन वो जो है ना सफर करते हैं, उनको ये बाबूसर टॉप एरिया है, इसी तरह शारा कराकुल में, ये अमूमन जो सैलाब की जिद में आ जाता है, फ्लश फ्लड की जिद में आ जाता है, तो इनको पहले ही मीडिया के जरिए और इन चीज़ों के नेशनल लेवल पे बताने की जरूरत है। अगर इस तरह नेशनल लेवल पे हम ये इकदाम उठाएंगे तो फिर नुकसानात कम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शोएब सुल्तान आपका। डॉक्टर आसिफ साहब, आप फरमाइएगा जो कुछ करने वाली बातें हैं कि हमें क्या करना है हुकूमती सतह पे, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी आपने वाक़यात देखे कि जो दरिया सवात है उसके किनारे एक बार फिर होटल्स खड़े हो गए, पिकनिक पॉइंट्स बन गए, अर्ली वार्निंग नहीं थी, सैलाब आया, लोग उसमें चले गए, पंजाब के 15 से ज़ायद लोग चले गए। बहुत कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। जावेद साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जिस तरह भुट्टो साहब ने फरमाया जो हमारे रिजर्व, हमारी जो कैपेसिटी है, अच्छा, वो 10% है, जो कि मतलब आप समझे कि एक महीने हमारे स्टोरेज। कतई कलामी की माजरत, इस वक्त वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल साहब जो हैं गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक तो लिविंग में भी हमने बहुत सी तब्दीलियाँ, आपने जो हमारा लिविंग स्टाइल है, जितनी इंडस्ट्री बढ़ती गई, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, ज़ाहिर है कि क्लाइमेट चेंज के ख़तरात भी बढ़ते गए। कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, हुकूमती भी हैं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ ग्लोबल पावर्स की भी हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, जिन्होंने अपना हिस्सा डालना था क्लाइमेट के हवाले से, फंड के हवाले से। डेफिनेटली जावेद साहब, सोल्यूशन देखें, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप 10th वल्नरेबल कंट्री। और अभी आप देख रहे हैं आपके सामने ये सारा कुछ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वार्निंग्स को सीरियस लेना चाहिए। वार्निंग्स इशू होती हैं, मतलब ट्रैवल एडवाइजरी इशू होती हैं, बट पीपल शुड मतलब इस तरह से सीरियस नहीं लेते, और फिर वो हम देख लेते हैं कि अचानक से फ्लड आ गया और तबाही होगी, ड्राउट आ गया और तबाही होगी। सो जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा, हमें रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, रेजिलिएंट क्लाइमेट बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा, तमाम हमें अपने आप को प्रॉपरली अडाप्ट करना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों के लिए। पानी बहुत बड़ा विक्टिम बनने जा रहा है क्लाइमेट चेंज का। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ग्राउंड वाटर की सतह दिन ब दिन कम हो रही है, आपका सरफेस वाटर दिन ब दिन कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना चाहिए। मैंने सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में बैठा, उसमें मैंने बताया था कि देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, WWF है, PCRWR है, जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे काम करी, ताकि हमारा जो नेचुरल वाटर है वो भी रिचार्ज हो। क्योंकि अभी देखें 10 या 15 दिन मैक्सिमम जो है हम फ्लड्स को देखते जाएंगे, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली एक ड्राउट का सीज़न आ जाएगा महीने 2 बाद, और फिर मतलब वही होगा कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, तमाम चीज़ें, तो ये हमें मैयस करने पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि जावेद साहब देखें, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, इसके सोल्यूशन हमें साइंस से मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड होगी, लेकिन सोल्यूशन वी विल फाइंड फ्रॉम द साइंस। रिसर्च करें लोग। अभी तो देखें, आपको सिर्फ एक देखें फ्लड आपको नज़र आ रहा है कि फ्लड का पानी बह के तबाही कर रहा है, आपको पता है सेकेंडरी इफेक्ट्स कितनी ज़्यादा हैं। ये जो फ्लड वाटर है ऊपर से जब आ रहा है पानी लेकर, तो आर्सेनोपाइराइट रॉक से आर्सेनिक रिलीज़ करके आ रहा है, जो अल्टीमेटली डिपॉजिट करेगा लो लाइंग एरियाज़ में, पंजाब में, रावी में। उस ग्राउंड वाटर में फिर डिफरेंट प्रोसेस कहते हैं, तो वो आर्सेनिक नीचे जाएगा, और अल्टीमेटली पीपल आर फोर्स टू ड्रिंक दैट आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर, जो कि कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। दैट इज सेकेंडरी इफेक्ट।
آپ یہ زیوم کر لیں کہ پہلے ایک پانی جو تھا گراؤنڈ واٹر سیف تھا، لیکن اب وہ پانی کیا ہے، آرسینک کنٹامینیٹڈ ہے اور لوگوں کو کینسر ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ. تو ہم مطلب دیکھیں اس طرف یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک کلیکٹیو افیکٹس دیکھیں، کلائمیٹ چینج کا فینومینا بہت ہی کمپلیکس نیکسز ہے اس کا. واٹر کو افیکٹ کرتا ہے، ایگریکلچر کو افیکٹ کرتا ہے، ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے، مطلب اٹ کین افیکٹس ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ برڈن ول کم آن دا پورسٹ آف دا پور. سو جو جتنا رچ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جاپان میں یا کئی جگہ پہ مطلب ایسے ڈیزاسٹر آتے ہیں، بٹ دے کین مینیج ایزیلی سم ہاؤ. کچھ ڈیفینیٹلی وی کی ناٹ فائٹ ود دا نیچر، وی ہیو ٹو رسپیکٹ نیچر. بعض اوقات وہ بھی مطلب چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا اڈاپٹیشن کی طرف بندہ لے جائے کہ نقصان جو لاس آف لائف وہ منیمم ہو، لاس آف پراپرٹی جو ان سے ہے منیمم ہو، اور ڈیمیجز کم سے کم ہو. کم سے کم دیٹ شوڈ بی آور پرائرٹی. مطلب وہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف جاوید صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد نیوز بریک ہوگی اور پھر ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا.